अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस पारसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे हमास के सरबराह इस्माइल हनिया जो हैं वो इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। इस्माइल हनिया जो है वो ईरानी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए गए थे और वहाँ पे जो है वो उनकी क़यामगाह पर हमला किया गया जिससे वो शहीद हो गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक जो है वो इसराइली हमलों से हनिया ख़ानदान के 60 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। उधर जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei कहते हैं कि इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान पर जो है वो फ़र्ज़ है। दहशतगर्दों ने हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया और हमें सोगवारों में छोड़ दिया। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो कायमा कमेटी से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है जिसे अब जुमे को जो है वो दोबारा ईवान में पेश किया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे एक अफसोसनाक खबर से जो कि हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के हवाले से शहीद हो गए। क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा वाक़या है हमास के लिए भी, और ये जो ख़ास इनकी शख्सियत थी इस्माइल हनिया साहब, तो ये एक बड़ी इनकरेजिंग सी एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से हमास की जो मूवमेंट थी उसमें बड़ी तेज़ी आई जब तक ये ज़िंदा रहे हैं, और अल्लाह ताला इन्हें गरीक़ रहमत करे। और मैं समझता हूँ कि ये शहीदों का पूरा ख़ानदान है। जो मुसलमानों के हिस्ट्री में जो शहदा की बातें की जाती हैं और एक लंबी फहरिस्त भी है, और ये जो उम्मत है इसमें शहीदों की तादाद कभी भी कम नहीं रही, हर दौर में और हर वक्त ऐसी सिचुएशन जहाँ पर डेवलप हुई, जहाँ मुसलमानों के जो हकूक़ थे जो गसब करने की कोशिश की गई, जहाँ जालिम ने आगे बढ़कर मज़लूम का जो है गला दबाने की कोशिश की, तो वहाँ बहुत सारी शख्सियात उठी और उन्होंने जालिम के हाथ को रोका। तो इज़राइल जो है इस वक्त जो एक सुन्नी रियासत है, और जिस तरह वो जुल्म और बर्बरियत का उन्होंने बाज़ार गर्म कर रखा है, जिस तरह फूल जैसे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, जैसे ख़वातीन के साथ जो जुल्म सितम किया गया, बल्कि इंसानियत की कोई भी अगर आप समझते हैं कि उसका कोई भी मेयार है, उससे कहीं नीचे वो गिर चुके हैं। और जो कुछ वो वहाँ पे कर रहे हैं उनको उसका तो देना पड़ेगा जवाब, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि जितना भी जुल्म बढ़ता है तो फिर एक वक्त आता है कि उसे ख़त्म होना पड़ता है। अब इनकी जो शहादत है इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे मुज़म्मरात हैं, इसके बहुत सारा इम्पैक्ट है, और इसका अब आने वाले दिनों में ख़ित्ते में एक बहुत बड़ा बैकलैश भी आ सकता है। और देखना ये है कि इसके अंदर ये जो वाक़यात हुए हैं, जगह जहाँ पे हुआ है, फिर इसके जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, टाइमिंग और ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है ना जो है हमें देखना पड़ेगा। अनफोल्ड क्या होगा आने वाले दिनों में, अभी आपको कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह का ये वाक़या हो चुका है और जिस अंदाज में किया गया इसमें पूरा रीजन ये समझे कि कश्त खून जो है मुझे अब नज़र आ रहा है कि और बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। तो इसके अंदर बात करूं, अगर सबसे पहले ये है कि ये शहीदों का ख़ानदान इस तरह है कि ईद के मौके पर जो इजराइल ने हमला किया उसके अंदर ऑलरेडी इनके 3 बेटे और 3 पोते जो थे शहीद हो चुके हैं, और कहा जाता है कि 60 इनके जो ख्वाहिश व अकारिब हैं, ऑलमोस्ट 60 लोग ऐसे हैं जो शहादतें जो कबूल कर चुके हैं। तो एक इस उम्मा के अंदर जो शहादतों की तादाद है, हमेशा से मैंने कहा ये थोड़ी नहीं रही, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे, क्योंकि शहीद जिंदा होता है और उसकी ज़िंदगी का शऊर यकीनन हमें नहीं है, और ये जो शहादतें होती हैं ये कभी रायगा नहीं जाती, और ये उम्मीद दिलाती हैं कि आने वाले जो दिन हैं इजराइल जो है जितना मर्जी जुल्म कर ले, वो क्या कहते हैं कि जुल्म है जब वो बढ़ता है तो मिट जाता है, ठीक है, तो इसने मिट ही जाना है, और होना तो है कोई ना कोई फैसला इसके ऊपर। बहरहाल इस वक्त की जो सिचुएशन है, शहादत के ऊपर जो है वो इस हमले की पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो मजम्मत कर रही है। ये वही मजम्मत है जो इससे कबल भी जो है वो हज़ारों फ़लस्तीनी गज़ा में शहादतें देखने को मिली, और उसके ऊपर सिर्फ एक मजम्मती बयान जो था वो शायद रवायती तौर पे वो तमाम उम्मत मुस्लिमा की जानिब से, हमारे समेत हर किसी की जानिब से इसका अफसोस का इजहार किया गया। इनकी शहादत के ऊपर भी वो वही है, लेकिन इसके ऊपर ये काफ़ी है? नहीं, मुझे लगता है कि इस दफ़ा शायद कुछ और होगा। और आपको याद होगा कि जब हम शुरू में प्रोग्राम किया करते थे तो मैं आपसे कहा करता था कि गज़ा जो है इसमें लगने वाली आग एक वक्त आएगा कि हर गली, हर बाजार, हर मुस्लिम मुल्क तक पहुंचेगी। आज वो आप समझें कि स्पिल ओवर हो रही है, यानी गज़ा से निकल कर
وہ اب تیزی سے باقی ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور یہ اسی کے یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ پھر کنٹرول نہیں ہوتے. دیکھیں آپ جب کسی جگہ پر آگ لگا دیتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھیں کہ آگ پھیلے گی تو آپ کے ہاتھ نہیں جلیں گے، اور پھر یہ کہ آپ کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا، کسی وقت آگ آپ کے قابو سے باہر نکل جاتی ہے. اب اسرائیل جو کچھ وہاں ایک سمجھے کہ انسانیت کی تذلیل کا اور شیطانیت کا جو کھیل کھیل رہا ہے، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ جو ہے اسے روکا نہیں جا سکتا. لیکن میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ تیزی سے باہر نکلے گی، اور باقی ممالک بھی جو لوگ اپنی جان بچا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو، جو ابھی آپ نے بات کی کہ جناب صرف مذمتی بیان، تو یہ سب سمجھ لیں کہ آپ مذمتی بیان دیتے رہیں گے تو پھر وہ آپ کو مارتے بھی رہیں گے. ابھی میں اس پہ جانے سے پہلے بات کروں گا کہ تھوڑا سا ان کی ہسٹری ہم تھوڑا سا بول لیں، بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ شخصیت کیا تھی. اچھا، یہ فلسطین کے جو اتھارٹی بنی تھی ایک دور میں، ایک یعنی امریکہ نے مل کے کہا تھا کہ ایک اتھارٹی بنا دی جائے فلسطین کے اندر، ایک ایریا بنا دی جائے فلسطینیوں کا، تو اس اتھارٹی کے وزیر اعظم تھے پہلے. اچھا، یہ جو ہے پولیٹیکل بیورو کے چیف تھے اور ان کے سیاسی سربراہ تھے حماس کے. اور اس کے علاوہ 2017 میں خالد مشعل صاحب جو تھے، ان سے پہلے تھے، ان کی جگہ پر انہیں سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا تھا. پھر یہ ہے کہ 2023 سے یہ قطر میں مقیم تھے، اور اس کے علاوہ شیخ احمد یاسین صاحب تھے جو ان کے روحانی لیڈر تھے حماس کے، ان کے یہ جو تھے سمجھے کہ پرسنل سیکٹری بھی رہے ہیں. 1988 میں انتفاضہ جب انہوں نے شرکت کی، وہ جو پوری موومنٹ تھی، تو یہ گرفتار کر لیا اسرائیلی فورسز نے. 1992 میں انہیں لبنان جو ہے ڈیپورٹ کر دیا گیا. 2006 سے یہ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم تھے، قطر میں تھے، اور ان کا ٹارگٹ وہ کر رہے تھے اسرائیلی جو تھے اس وقت جو ہیں. تو اب بہرحال اس میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے، بیک لیش آ رہا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ اب ایشو صرف ان کا نہیں ہے، اب یہ واقعہ ہوا کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایرانین پریزیڈنٹ اپنی حلف برداری کی تقریب ہے ان کی، اور وہ تقریبیں ہیں، اس میں ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، ٹرکی کے بھی وزیر خارجہ موجود تھے تہران کے اندر. تو پھر میزائل مارا گیا، اور اس میزائل کے اوپر جو اسرائیلی میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ اسرائیل جو تھا رات کو 2-3 بجے کے قریب ایک میزائل مارا گیا، اور یہ ایک جگہ پر وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو بھی کلیئرٹی چاہیے. صحیح. اس میں کلیئرٹی یہ چاہیے کہ ایک میزائل آ کر اگر کسی عمارت پہ گرا ہے تو اس میزائل کی ڈسٹرکشن کا لیول یا اس کا والیوم یا اس کا آپ سمجھ لیں وہ ڈسٹرکشن کا جو بھی امپیکٹ ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا سا نہیں ہوتا کہ سمپلی ایک یا دو بندے کی شہادتیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ تھی تو بلڈنگ تباہ ہوئی ہوگی. ظاہری بات ہے ان کو کسی خیمے میں تو نہیں رکھا گیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے گیسٹ ہاؤس میں، کسی ایک اچھے گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا ہوگا. اور تہران ہے، اب تہران کے اندر اگر میزائل آ کے لگا ہے تو ابھی تک کوئی ایسی فوٹیج سامنے ہمیں نہیں آئی کہ جس سے یہ پتا چل سکے کہ وہ میزائل کہاں کے لگا ہے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں شراؤڈنگ بہت ساری ایسی مسٹیریس چیزیں ہیں جو ابھی ایران کو بھی کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. اب سمپلی شہادت ہو گئی ایران کی طرف سے، مذمتی بیان بھی آیا، بدلہ لینے کی بات بھی کی گئی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ لال جھنڈا جو ہے وہاں پہ لگا دیا گیا کہ ہم بدلہ لیں گے. اوکے، آیت اللہ خامنہئی نے بھی کہا، ایرانین سپریم لیڈر ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کے پریزیڈنٹ بھی جو نئے ہیں انہوں نے بھی کہا. لیکن سوال میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک میزائل آیا، ابھی تو میں یہ ابھی انٹری نہیں میں کر رہا کہ انٹر وہ کیسے ہو گیا. ابھی تو سوال یہ ہے جو کہ اسرائیل والے اس کو ابھی مان نہیں رہے آفیشیلی. ٹھیک ہے. اور خود امریکن جو ہے، امریکن وزیر خارجہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے. حالانکہ امریکہ جب ایسا کوئی جو ہے ایکٹ کرتا ہے اسرائیل، تو آپ کو پتہ ہے امریکہ اسے بچانے کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، یو این او تک تو پہنچ جاتا ہے، اور اس کے ایکٹ کے پیچھے وہ نہ ہو. اسلحہ امریکہ دے رہے، تو امریکہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو براہ راست اس میں ملوث ہے. امریکہ نے بھی یہ بیان جاری کیا کہ ہم بیان جاری کرتے رہے، یہ ایسے ہی کہ ایکٹ کر کے ساتھ، مگر اسرائیل کر رہا ہے تو اسلحہ بھی امریکہ کا ہے سارا، ساری آپ کی ٹیکنیکل سپورٹ بھی جاتی ہے، اور وہ جو سسٹم ہے وہ ساری فراہم کی جاتے ہیں، ان کے ایکسپرٹس بھی وہاں پر ہے. تو یہ امریکہ کا کہنا کہ جناب ہم نہیں ہیں، یہ تو میرا خیال ہے ویسے ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے. اچھا، بہرحال اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں. ایک تو پہلے کہ ایران کے اندر یہ بہت تھوڑے ٹائم کے اندر یہ دوسری شہادت ہے. اس سے پہلے ان کے اپنے پریزیڈنٹ مسٹیریسلی جو ہے ایک حادثے میں شکار ہوئے ہیں، اور اس کا ابھی تک نہیں پتا چل رہا. ٹھیک ہے نا، وہ کیسے ہوا، سارا کچھ ہوا. اور وہ اس وقت ہوئے جب وہ پاکستان آئے تھے، اور پاکستان ایران کے حالات جو تھے پاکستان کے ساتھ وہ کشیدہ تھے، جنگ والی سچویشن بنی ہوئی تھی. آئے انہوں نے سچویشن کو ڈیفیوز کیا، پاکستانی حکام نے بھی کیا. اس کے پاس واپس جاتے ہی ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے.
تو ایران آج تک اس کے اوپر ایران نے تو اپنے پریزیڈنٹ کی ہلاکت کے اوپر جو ہے وہ اس کی اس طرح جانچ پڑتال کی ہی نہیں یا انہوں نے ضروری ہی نہیں سمجھا. انہوں نے وہ چیزیں ابھی تک وہ مسٹیریس ایک حادثہ قرار دے کے انہوں نے جو ہے وہ مٹی پاؤ والا معاملہ ختم کر دیا. مسٹیریس ہے آج تک. اب انہی کی سرزمین کے اوپر کسی اور دوسرے لیڈر کی اس طرح کی شہادت ہوتی ہے جو اپنے لیڈر کے لیے انہوں نے اس کی جانچ پڑتال نہیں کی, تو پھر اس کی کیا نہیں وہ کریں گے اگر تو ایسا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایک میزائل آیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ کوئی چھوٹا میزائل نہیں ہوگا. میزائل ایک کیونکہ ایک آپ سمجھے بلسٹک میزائل چاہیے. اس میں ہلاکتیں تو یہی 2-3 بتائی جا رہی ہیں. میں نے وہی کہا نا کہ اسرائیل کو اگر اپنے ایریا سے وہ مارتا ہے تو ایک بلسٹک میزائل چاہیے. آلموسٹ اس کو بلسٹک میزائل ہوگا تو وہ وہاں تک پہنچے گا, ٹھیک ہے, اور یا اس کی پاور زیادہ ہوگی, اس کی کیپیسٹی زیادہ ہوگی, وہ وہاں تک پہنچے گا. اب یہ تو ہے نہیں کہ انہوں نے عراق سے پھینکا ہوگا. ظاہری بات ہے جو ان کے اڈے ہیں امریکہ کے, وہاں پر اگر امریکنز ملوث نہیں ہیں تو زیادہ تر امریکن اسٹیشن ہیں عراق کے اندر, کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتے ہیں یا پھر اردن میں نظر آتے ہیں. تو اگر ان کے وہاں سے بھی چلایا گیا تو امریکن سپورٹ کے ساتھ چلایا گیا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے اندر سے چلایا گیا ہے تو امریکن, ہاں تو ہے تو وہی امریکن ہی ساری ان کی ٹیکنالوجی ہے. اچھا وہ وہاں پر گیا ہے تو اس کا مطلب وہ چھوٹا میزائل نہیں. اس کا مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جہاں پوائنٹ پہ جا کے ہٹ کی ہے وہاں ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوئی ہوگی. اگر میزائل ہے تو ظاہر سی بات ہے تباہی تو ڈسٹرکشن بڑی ہوگی. اور میزائل جب آ کے لگتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ چند فیٹ یا چند گز تک ڈسٹرکشن ہوتی ہے. وہ بعض اوقات آپ سمجھے کہ منیمم بھی کرے تو 0.5 کلومیٹر تک کا ایریا بھی ڈسٹرائے ہو جاتا ہے اگر بڑا میزائل آ کے لگ گیا, اور پوری بلڈنگ چلی جاتی ہے. اور جہاں پہ بھی وہ ٹھہرے ہوں گے وہاں ظاہری بات ہے ان کو, اگر وہ کوئی گیسٹ ہاؤس ہے, اگر کوئی ہوٹل ہے, گیسٹ ہاؤس ہی بتایا جا رہا ہے, اچھا گیسٹ ہاؤس ہے تو وہاں ان کا سٹاف بھی ہوگا. اس گیسٹ ہاؤس کو چلانے والا کوئی سٹاف بھی تو ہوگا, سیکیورٹی کے لوگ بھی ہوں گے ان کے ساتھ, یا ایرانین سیکیورٹی بھی موجود ہوگی, پاسداران انقلاب کے لوگ بھی ہوں گے. اچھا وہ ان کے ساتھ کیا بنا؟ ایک بندے کی شہادت تو نہیں, بندے تو اور بھی شہید ہوئے ہوں گے. اگر میزائل آیا اور اگر کچھ اور ہے تو ابھی تک وہ مسٹیریس ہے, کیونکہ اور پھر اتنی صفائی سے آ کے کسی جگہ پہ اٹیک ہو جانا, اور عین نشانہ وہی شخص وہ بڑا بنا صحیح جس کو وہ چاہ اور رہے پن تھے. پوائنٹ نشانہ جہاں پہ ظاہری بات ہے اگر وہ کہیں تھے تو وہ بلڈنگ کے اندر کہیں کسی کمرے میں تھے, تو اگر وہ وہیں پہ جا کے ٹارگٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے 2 صورتیں ہیں. یعنی اتنا پن پوائنٹ جو ہے ٹارگٹ پہ جانا, اس کا مطلب ایک تو انفارمر اندر لوگ موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہیں, اور دوسرا یہ میزائل جو عام طور پر اس طرح کے میزائل جب پھینکے جاتے ہیں تو آپ نے افغانستان میں دیکھا ہوگا کہ چپ پھینکی جاتی تھی. طالبان کے بہت سارے لیڈر جو ٹارگٹ امریکہ نے کیے, وہاں پر کوئی بندہ جاتا تھا جہاں پہ ان کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ ایک آپ سمجھے فون کی چپ ٹائپ کی چیز پھینک دیتے تھے, تو وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آ کے میزائل جو تھا لگتا تھا. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی نے کوئی چپ پھینکی ہو, دوسری کوئی انفارمیشن دی ہو, لیکن یہ بڑی یعنی پن پوائنٹ ہوا ہے اور وہاں پہ اٹیک ہوا ہے. اچھا باقیوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. اور وہاں کی جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہاں لوگ کوئی کہیں پہ بھی اس طرح کا میزائل حملہ ہو تو اس کی فوٹیجز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ وہ ساری آ جاتی ہیں. اچھا پھر ضروری نہیں ہے کہ سرکاری کوئی فوٹیجز آئیں, لوگ بنا لیتے ہیں. ابھی تک کوئی پرائیویٹ فوٹیج بھی سامنے نہیں آئی, غالباً شاید ایران میں کچھ دکھائی ہو, ہمیں تو یہاں تبھی کوئی نظر نہیں آئی کہ کوئی ایسی پرائیویٹ فوٹیج آئی ہو. آپ کو پتہ ہے ایرانین پریزیڈنٹ کا جو ہیلی کاپٹر گرا تھا تو اس کی بھی فوٹیج 2-3 دن کے بعد آئی تھی, اور وہ بھی کوئی پرائیویٹ تھی, لیکن وہ کنفرم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی فوٹیج واقعی اسی ہیلی کاپٹر کی ہے یا بعد میں دکھائی گئی تھی. سو بہت ساری مسٹیریس چیزیں جو ہیں وہ ہیں, اور کیا مسٹری ہے وہ اس قتل کی بھی نہیں کلیئر ہوئی. ان کے جو پہلے پریزیڈنٹ کی وہ حادثہ کہہ رہے تھے, لیکن اس طرح کے جو قتل ہوتے ہیں ان کو حادثات کی شکل دی جاتی ہے. اچھا خود کا میڈیا یہی چلاتا رہا کہ وہ ابھی زندہ ہیں, وہ ان کی شہادت کی خبر. اچھا دوسری امپورٹنٹ بات ہے, اب آ جاتے ہیں ایسے اسٹیٹ کے حوالے سے کہ ایک اسٹیٹ ہے ایرانین اسٹیٹ, اور اس کے ہارٹ میں اٹیک ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایران جو وہ کہہ رہے تھے ہماری بڑی ٹیکنالوجی ہے, کچھ دن پہلے انہوں نے اسرائیل کے اوپر بہت سارے میزائل چلائے تھے, تو ہم وہی سوچ رہے تھے کہ یار وہ ہزاروں میزائل چلے تو ایک بھی نہیں جا کے لگ گیا. پنجابی میں کہنا پڑا ہے, وہ کہتے ہیں یار بندہ ہی نہیں اندر کوئی مریا, نہ کوئی ان کے کوئی اسرائیلی فوجی کا کسی کا پتہ چلا نہ کوئی. تو وہ ایسے میزائل تھے جو ان کو جاتے ہوئے بھی 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں وہ پہنچے, یعنی وہ یہاں پہ کوئی چھکڑا سی بس ہونا تو شاید وہ جلدی پہنچے, وہ میزائل جو پہنچے. تو اس کے اندر بھی بڑی ساری مسٹری ہے جو اسرائیل پہ حملہ ہوا. چلے جی وہ ہو گیا. اب اس کے جواب میں جب آپ کا ایک تو آپ کو پتہ ہے لبنان کے اندر بھی ہوا تھا, ان کے جو اور بھی لیڈر تھے اس کو ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ وہ ایرانین ایمبیسی ہے تو ہمارے حصے پہ ہمارے پہ حملہ ہوا, ہم جواب دیں گے. انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے ایک اور کر دیا, پہلے انہوں نے لبنان کے اندر کیا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ سیدھا تہران میں پہنچ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایرانین صلاحیت کیا ہے,
امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران کی اپنی ملک کو بچانے کی صلاحیت ہے. اگر ان کا میزائل اتنی آسانی سے آ کر اپنے خود کو ہی ایکسپوز کیا ہے. دیکھیں یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل نے اگر اتنے اطمینان سے ایک میزائل مارا ہے اور ہنیہ جہاں بیٹھے تھے اسماعیل ہنیہ ان کو جا کے ٹارگٹ ہو گیا ہے, تو ان کی پوری ایرانی لیڈرشپ پہ بھی وہ جا کے ایک میزائل مارتے تو بڑا آسان ہے ان کے لیے. تو بڑا آسان ہے ان کو, تو یہ ٹریس ہی نہیں کر سکتے. وہ تو دیکھیں نا خامنہئی صاحب موجود ہیں, ان کے پریزیڈنٹ موجود ہیں, تو اتنا آسان ہے پھر کہ آپ کے پاس آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس روم میں موجود ہیں, اس گیسٹ ہاؤس میں, اور مرنا بھی اس کی آپ مارتے بھی ہیں تو مرتے بھی دو. تو پھر 8-10 آپ کو صرف میزائل چاہیے اسرائیل کو, اور وہ ایران کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ ختم کر دے گا, کیونکہ ایران کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میزائل ان کی ٹیریٹری میں داخل ہو گیا ہے. ان کی اس وقت فضائیہ کیا کر رہی تھی ایران کی, کہ جنہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک میزائل آ گیا ہے اور اسرائیل سے وہ اڑتا ہوا آ رہا ہے. تو آپ کے ریڈار کیا کر رہے تھے, آپ کا پورا سسٹم کیا کر رہا تھا کہ آپ کو یہی نہیں پتا چلا. اچھا چلے میں تھوڑی دیر کے لیے اسرائیل سے نہیں, ساتھ ہی کسی بھی جگہ سے بھی آیا, تو ظاہری بات ہے تہران تک پہنچتے پہنچتے پورا ایران کا ایک بڑا حصہ اس نے کور کیا ہے. تو آپ سوئی ہوئی آپ کی ڈیفنس ساری, میزائل آیا. اس حملے کے بعد جو ہے ایسے صاحب ایران جو ہے وہ خود کو ان کی سیکیورٹی اچھی طرح ایکسپوز ہو گئی ہے, یا ان کی اس میں تو خود ایرانیوں کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. ایران کی سیکیورٹی تو بری طرح ایکسپوز ہو گئی, تو کسی جوگے نہیں گئے. جن کو ایک میزائل ہے انہیں پھینکا, ایک ہی میزائل آ کے اس نے کام کر کے, اور اتنی پن پوائنٹ لوکیشن کے اوپر پہنچا ہے, پن پوائنٹ اس کی ایکوریسی ہے, وہ آ کے مارتا ہے اور آرام سے کسی بلڈنگ کی بھی تباہی نظر نہیں کچھ بھی نظر کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ سارا کا سارا ایرانین میڈیا جو بتا رہا ہے, اس میں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انویل ہونی ہیں, اور اس کا جب انفولڈ ہونی ہے یہ چیزیں تو پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت ہوئی کیا ہے. ابھی سمپل ایک بات آ رہی ہے, اور دیکھیں نا وہ ان کو وہاں بلایا گیا ہے, اور پھر ان کی ایک آفیشیل آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی تقریب ہے, پریزیڈنٹ ان کے حلف لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں اب ہمارے بھی وزیر خارجہ وہاں تھے, ٹرکش وزیر خارجہ بھی وہاں پہ تھے, اور ٹرکی کے تو ابھی آپ کو پتہ ہے دھمکیاں ایکسچینج ہوئی اسرائیل کے ساتھ. ہاں, جب اردوان صاحب نے کہا کہ جی ہم وہاں پہ اسرائیل کے اندر جا کے کر سکتے ہیں حملہ, یہ کریں گے, انہوں نے بھی آگے جواب بھی دیا. اب وہ بھی تھے, اس کا مطلب ہے تو کوئی بندہ بھی ایران کے ساتھ محفوظ نہیں تھا. وہ جو بھی ایران میں جائے گا وہ تو محفوظ ہی نہیں ہے, تو کچھ بھی ایران میں خود محفوظ نہیں ہے. اگر ان کے گھر میں گھس کے کوئی کسی کو مار اس طرح میزائل آ کے مار دے گا. ٹھیک ہے نا, یہ پاکستان میں بھی ہوا تھا. لیکن پاکستان کے اندر بھی اسامہ بن لادن کو گھر میں آ کے مارا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے جب تک کوئی گرین سگنل نہ ہو نہیں سکتی. صحیح. اب مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان کے اندر ہی آیا تھا, جب میزائل انہوں نے کاروائی کی تھی اسامہ بن لادن, تو اس وقت حمید گل صاحب زندہ تھے, اور میں نے ان کو اپنے پروگرام میں ٹیلی فون لائن پر لے کے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہوگی کاروائی پاکستان کے اندر. تو میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ جناب میں جب چھوٹا سا تھا, جب بڑا ہونا شروع کیا تو اخبارات کے اندر, اور جو میرے والد صاحب چونکہ جرنلزم میں تھے, تو ہم جب اخبار ہمارے گھر آیا کرتے تھے تو اس پہ ہوتی تھی کہ پاکستان کی جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی یہ سن کے, ہم اس ملک سے رہنے والے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے شہری ہیں, اس کے دفاع کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, پوری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے, ہم ساتویں ایٹمی قوت ہوں, تو یہ ہمارے گھر میں کوئی گھس کے کوئی ایسا کر کے چلا جائے. ایک تو پہلے ہمیں اس کی پریزنس کا نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں پہ ہے اور کاکول اکیڈمی کے پاس ہے, یہ بھی نہیں پتا تھا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا. پھر دوسرا اس کو مارنے والے بھی وہاں پہنچ گئے, ہمیں یہ بھی نہیں پتا. تو انہوں نے کہا نہیں نوجوان آپ بڑے جذباتی ہو گئے ہیں, تو ڈیفنس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو ہماری جو ویسٹرن بارڈر جو ہیں بیسیکلی ہماری ساری جو توجہ ہے وہ ایسٹرن بارڈر پہ تھی اور رہتی ہے. تو ویسٹرن بارڈر ہمارے چونکہ اس طرح کی نہیں سچویشن ہوتی ہے. دوسری بات ہے کہ ہم وار آن ٹیرر کے اندر امریکہ کے ساتھ ہیں, تو اس نے یہ حرکت کی اور اس طرح کی باتیں کی. تو میں نے ان سے ایک سوالات کیے تھے بہت سارے. ان میں سے کچھ سوال یہ تھے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو پاکستان کا ایٹامک پلانٹ ہے, اگر اس پر کوئی حملہ کرنے کے لیے انڈیا کو ایفرٹ کرے, تو یا وہاں سے کوئی جہاز یا میزائل انڈیا سے آئے, تو آپ کیسے ڈیفنس کریں گے. انہوں نے کہا جی وہ بڑا سٹرونگ ہے ہمارا ڈیفنس. میں نے کہا جی کیسے. انہوں نے کہا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے مختلف سرکلز لگا لیں سیکیورٹی کے, کہ مثال ہے اگر وہ 600 کلومیٹر دور ان کا میزائل یا جہاز ہوگا تو ہم یہاں سے پہلے ہی الرٹ ہو جائیں گے. وہ مزید آگے آئے گا تو ہماری سیکیورٹی کا جو ڈیفنس کا سسٹم ہے دوسرا وہ کام کر رہا ہے, ہمارے میزائل آ جائیں گے, ہم جہازوں سے اس کو کاؤنٹر کریں گے, سارا کچھ ہوگا. اور پھر میں نے کہا میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہمارے ہیلیم کے جو تھے غبارے اوپر تھے تاکہ اوپر سے بھی کوئی آ کے اٹیک نہ کرے تو ہو جائے. تو انہوں نے کہا وہ ہمارا تو بڑا سکیور ہے. تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایبٹ آباد سے چند کتنے سیکنڈ لگتے ہیں ایک فائٹر پلین کو کوٹا پہنچتے ہوئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ غالباً 30-35 سیکنڈ. تو میں نے کہا پھر اب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. اس قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے
یہ سارا آپ کا اٹامک پلانٹ جو ہے جو بنا اس کے دفاع کی یہ صورتحال ہے کہ امریکہ جو ہے اس سے 35-40 سیکنڈ دور آ کے کارروائی کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے, یہ تو پھر امریکن کی مہربانی ہوئی نا کہ انہوں نے آگے آپ کو بتایا انہوں نے آگے. نہیں, اگر انہوں نے امریکنوں کی مہربانی ہے کہ وہ ساما تک محدود رہے, اگر وہ آگے جا کے کچھ کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے. اگر میں آپ ہی کی بات مان لوں تو یہ اس طرح کا ہمارا ڈیفنس کا ہے. تو آپ یاد رکھیے گا یہ بھی ایران کے اندر بھی کچھ اس طرح کی کوئی سیکیورٹی تو پوری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے نا. ان کی بھی سیکیورٹی ایکسپوز ہے, ہماری بھی ہوئی تھی, یہ صرف ان کی نہیں ہوئی, لیکن ہم اپنی ہزیمت کو پی جاتے ہیں. ہم بتاتے ہی نہیں کہ ہمارے, اور پھر ہم کسی کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن بھی نہیں لیتے, لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. اب چلے خیر اس کو ہم بات کہیں اور چلی جائے گی. بات یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ ایرانین جو ہے یہ سارا کا سارا اس کے اندر بہت زیادہ مسٹیریس ہے, بہت سارے سوالات ہیں, کویشچن مارکس ہیں. ایران کو جواب دینا پڑے گا اس کے حوالے سے, اسرائیل کو تو دینا ہی پڑے گا. اب دوسری بات ہے کہ ہم نے یہ بہت ساری دھمکیاں بڑکیں ایران کی طرف سے سنی ہیں کہ بڑا سخت جواب ہوگا, اس نے یہ کر دے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پریکٹیکلی کیا کریں گے یہ تو پتہ وہ پتہ چلے گا. پریکٹیکلی جو انہوں نے پہلے کیا تو وہ ہم نے دیکھ لیا. نہیں, اور پھر دوبارہ نہیں, جب انہوں نے کیا تو ان کے اٹیک کا تو ادھر کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا, پھر ان کے لبنان کے اندر جو کچھ ہوا تو انہوں نے کہا لمبی انہوں نے اس کے بعد تو انہوں نے گھر میں گھس کے کام خراب کر دیا نا. تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کا یہی حال ہے کہ اب کے مار کے دیکھ. اور ہانیہ صاحب کسی لیڈر کو بلا کے مہمان, یہ پوری ریاست کے لیے شرمناک, شرم کا مقام ہے. اس کی پوری ڈیفنس کے لیے, اس کی پوری فوج کے لیے, اس کی پوری ریاست کے لیے, اس کی پورے سسٹم کے لیے. اور پھر کہ آپ کی ایک ہائی لیول کی تقریب ہو, سرکاری تقریب کا ہائیسٹ لیول کی تقریب ہو رہی ہے, اس میں آپ نے گیسٹ بلائے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ کی سیکیورٹی میں ہے, اور اس کو اتنے اطمینان سے کوئی آئے اور میزائل مار کے وہ چلا جائے. اچھا, اور میزائل کی نہ کو فوٹیج ہے نہ کو پتہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر کتنے لوگ اور شہید ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے کویشچن ہیں کہ اسرائیل پہ تو اس کا جواب جو آنا ایران کو دینا ہوگا. پہلے تو ایران کو وضاحت کرنی پڑے گی یہ ہوا کیا. اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں غزہ میں, فلسطین میں, اس کے باوجود بھی آج بھی جو ہے وہ اتنے ہی پرعزم ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے, اور اس کے لیے جتنی بھی جانیں قربان کرنی پڑے وہ ہم کریں گے. یہ وہ لوگ تو ابھی بھی پرعزم ہیں, لیکن پوری امت مسلمہ اب کس کا انتظار کر رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج موجودہ دور میں فلسطینی قوم سب سے زیادہ سخت جان ثابت ہوئی ہے. انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی. ان کے معصوم بچے, پھول جیسے بچوں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے, ان کی عورتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, ان کے بزرگوں کو خون میں نہلا دیا گیا. ان کے جو نوجوان ہیں انہوں نے کیا آگے زندگی گزارنی تھی, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ناقابل نظیر ہے, لیکن ان کے عزم میں فرق نہیں آیا. مصباح, یہ ایک علیحدہ ہی قوم ہے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑا اس بات سے کہ کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا. امت مسلمہ کی بے حسی شرمناک ہے. اس میں پاکستان ہو, اس میں سعودی عرب ہو, اس میں ٹرکی ہو, یا کوئی بھی ملک ہو, ہماری سب کی آنکھوں کے سامنے وہ ذبح ہو چکے ہیں, ہوتے رہے ہیں, اور اب بھی ہو رہے ہیں, اور آگے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے. اور ہم ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے, ایک خاموش تماشائی بن کے, مثلا ہماری اس میں سمجھے نوڈ ہے, ہماری بھی نوڈ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں, ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے نا وہ ایک ایکسپینشنسٹ سٹیٹ ہے. جب یہ اسرائیل بنا تھا تو اس کا چھوٹا سا ایریا تھا. جب ایک تو اس کو سمجھے کہ فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کیا گیا تھا اور بڑی طاقتوں نے یہ جو گیم کھیلی تھی, تو اس وقت اس کا ایریا بہت چھوٹا سا تھا. پھر ود دی پیسج آف ٹائم پھر عرب اسرائیل جنگ, اور اس کے بعد اس کا ایکسپینشن ہوتی رہی, گولان ہائٹس اور یہ سب کچھ. یہ ایکسپینشنسٹ سٹیٹ ہے, اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کی ایکسپینشن کے اندر یہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ امریکہ کے اندر کچھ عرصہ قبل کچھ پروٹیسٹ ہوئے تھے جو جیوز نے کیے تھے وہاں کے, پورے ان کے لباسوں میں کیے تھے, اور اس ان کے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ خیبر ہمارے ہیں. خیبر کی باتیں کی گئی تھی, یعنی 1400 سال پہلے جو وہاں سے ان کو نکالا گیا تو ان کی سازشوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں خیبر ہمارا ہے, ہم لینے آ رہے ہیں. اب یہ ان کا پلان ہے, آپ مانے نہ مانے, آپ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں. وہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کے اندر سعودی عرب تک کے علاقے, یعنی دجلہ, فرات اور دریائے نیل کے درمیان کے سارے علاقے ہمارے ہیں, اور یہ سارے ہم نے لینے ہیں. ابھی وہ اس سٹیج پہ ہے جس کے اندر اسرائیل کے اندر کچھ چھوٹے سے جو علاقے رہ گئے ان کا یہ ہے کہ ہم اس کو کریں, اور اس کے بعد وہ پھر باہر نکلیں. لبنان پہ وہ حملے کر رہے ہیں. اگر میں تھوڑی دیر کے مان لوں کہ یار یہ اس میں بالکل واضح طور پہ انہوں نے میزائل مارا, یہ حملہ کیا, تو اس کا مطلب ہے ایران تک وہ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب سعودیز رہ گئے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے, اب ان کے ساتھ بھی ان کے حالات کوئی کسی وقت بھی وہ کر سکتے ہیں وہاں پر.
تو صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو علاقہ ہے پورا کا پورا جسے مڈل ایسٹ کہتے ہیں، اس میں جنگ کی ایک بڑی آگ جس کی چنگاریاں اب نکل پڑی ہیں، وہ آپ یہ سمجھ یہ لیں. باقی ممالک ہیں، یا پاکستان ہو جائے یا سعودی عرب ہو جائے یا ایران ہو جائے جو بھی، تو یہ ان کو اب ہوش میں آ جانا چاہیے. ابھی تک چونکہ اس بات کے اوپر اکتفا کیا تھا نا کہ کون سا آگ ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے، وہ تو اسرائیل میں، فلسطین میں، غزہ میں ہلاکتیں ہو رہی ہے نا. دیکھیں ہمارے ہمیں گھر کس میں چیز کی بھی تکلیف ہے؟ ہمارے گھر میں بھی آگ لگ چکی ہے، پاکستان میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. اور میں پھر آج آپ کو رپیٹ کرتا ہوں کہ ڈیوڈ بن گورین جو تھے اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے فلسطین کا جو قتل عام ہوا تھا نا اسرائیل بننے سے پہلے، اچھا، یعنی 19ویں صدی کے شروع، 20ویں صدی کے شروع میں، تو اس میں یہ شریک تھے. پھر پرائم منسٹر نے بنایا گیا اور 60 میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا. اور پھر میں نے ابھی آپ سے گریٹر اسرائیل کی بات کی. یہ کوئی متھ نہیں ہے، اب تو بہت سامنے چیزیں آ چکی ہیں. اگر ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کی مرضی بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ جو بنانے جا رہے ہو، اس نے اپنے لوگوں کو کہا، اپنی کیبنٹ کو کہا کہ جو آپ بنانے چاہ رہے ہو کوٹ ان کوٹ گریٹر اسرائیل، تو اس کے لیے آپ کو عربوں سے کوئی خطرہ نہیں، ان کو تو ہم نبڑ لیں گے. اچھا، ہاں، تو اس نے کہا ان کو سے کوئی خطرہ نہیں، آپ کو کوئی ڈینجر عربوں سے نہیں، وہ آپ سے نہیں لڑ سکتے، آپ کو خطرہ اصل میں پاکستان سے. اچھا، اس نے پاکستان کا نام لیا اور پھر اس نے کہا کہ پاکستان کو جب ہم اس ایجنڈے پہ جب نکلیں گے، آگے بڑھیں گے، تو اس وقت یہ ملک آئے گا ہمیں روکنے کے لیے. پاکستان سامنے آئے گا. یہ سامنے آئے گا. تو اس وقت ہمارا جو ساتھی ہوگا، ہمارا جو پلیٹ فارم ہوگا لڑنے کا، وہ انڈیا ہوگا. ہم اس کے ساتھ ملیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی 70 سال، جب سے پاکستان اور انڈیا بنا، 70 سال سے زائد ہسٹری میں کوئی انڈین پرائم منسٹر جو ہے اسرائیل نہیں پہنچا. لیکن اس دفعہ یعنی 3-4 سال پہلے مودی سرکار اپنے پچھلے دور کے اندر مودی صاحب وہاں پہنچے تھے اور نیتن یاہو کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، بغل گیر ہوئے. اور وہاں پر تیسرے جو لیڈر جو تھے وہ قادیانی ایک لیڈر تھے وہاں پر، اس سیٹ کے وہ تھی. 3 لوگ تھے اور نزدیک کسی کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا. وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل بھی جائے گا. تو اس میں وہ ہندی میں یا اردو میں آپ کہہ لیں، وہ کہتے ہیں، نیتن یاہو بات کرتے ہیں کہ میرا بھائی آیا اور ہماری یہ دوستی جو ہے آسمانوں تک ہوگی، خلاؤں تک ہوگی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو پاکستان میں پلین آئے تھے، انڈین پلین، ہم نے مار گرائے، ابھی نندن والی جو بات میں کر رہا ہوں، تو اس میں ایک خبریں اسرائیل کے اخبارات میں چھپی تھی کہ اس کے اندر کوئی اسرائیلی جو تھے پائلٹ بھی تھے. اچھا، ہاں، تو وہ وہاں پہ گرفتار ہو گئے، انہوں نے شو ڈالا تھا اس طرح کا. تو پاکستان کو اس وقت جو ٹارگٹ سمجھیں کہ اگر آپ آج ہم نے خوارج کر دیا ذکر کہ جناب یہ جو طالبان ہے یہ خوارج ہیں، پھر وہ جو ہے کہ دیگر جو اس وقت ہیں کچھ تنظیمیں، ان کو بھی بین کیا گیا پاکستان کے اندر. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پورا افغانستان کے اندر پاکستان کو یعنی اس سے پہلے کہ جب کوئی ایجنڈا وہاں پہ چلے جو چل پڑا ہے، تو ایران سے پاکستان پہ حملہ ہونا اور یہ ساری چیزیں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے آپ کے افغانستان سے، اور اس کے اندر انڈیا ساتھ پوری طرح کر رہا ہے، اور پاکستان کے جو دفاع کے ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے سسٹم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی اکانومی کے تو پہلی برباد کر دیا گیا جو حالات ہو چکے ہیں. اس میں آئی ایم ایف بھی شامل ہے اور ہمارے اپنے بھی حکمرانوں کی اصل ہدف یہی ہے کہ بذریعہ آئی ایم ایف جو ہے پہلے معیشت کو تباہ کیا جائے. اس کا دیکھیں 6 جنریشن وارفیئر یہی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی ملک کو اگر مکمل تباہ کرنا ہے، اس پہ بڑا حملہ کرنا ہے، تو پہلے اس کو انٹرنلی اس طرح کمزور کیا جائے کہ اس کی پہلے اکانومی کو تباہ کیا جائے، پھر اس کے لوگوں کو اس کے اداروں کے خلاف کر دیا جائے، اس کے حکمرانوں کے خلاف کر دیا جائے، اور ان کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہے بلکہ دشمن تمہارا دوست ہے. جو یہاں آپ کو باتیں نظر آ رہی ہیں، آپ دیکھیں نا گوادر میں جو واقعات ہوئے ہیں، بنو میں جو واقعات ہو رہے ہیں، تو آپ کو جب اگر ہماری سیکورٹی فورسز پہ آپ کے لوگ جو آ کے حملے کرنے شروع کر دیں تو یہ تھوڑا سا غور کرنے والی باتیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سب بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں ہو کہاں سے رہا ہے، ظاہری بات ہے ادھر سے، اور وہ آپ کو افغانستان سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اپنے لوگ ہی رہے ہیں نا. اب پاکستان کے اندر بھی وہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں، ہم وہ فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا، ایران کے اندر بھی شروع ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں سعودیز جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ یمن کے ہاتھوں وہ بھی تنگ ہے. پھر ایک یمن سے اسرائیل کو میزائل کیے گئے تو سعودیز نے کہا ہم اس میں نہیں ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پورا کا پورا ریجن جو ہے نا، پھر جو ہے یہ اب ایک آپ سمجھیں کہ ایک ٹرمائل میں جا رہا ہے. ادھر آ گیا آپ کا متحدہ امارات. بیرونی خطرات تو ہیں ہی، تو اگر یہ صورتحال دیکھیں تو پھر تو اندرونی مسائل زیادہ نظر آتے ہیں. جی، اندرونی مسائل تو ہمارے بڑے خوفناک ہیں نا. دیکھیں ہماری یہاں تو بہت سگاشیسنس کی ضرورت ہے، بڑی پروڈنس کی ضرورت ہے کہ اس وقت کا حالات کو دیکھتے ہوئے اور قوم کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کیا ہے. اچھا، ان حالات کے اندر وہ پھر میں بات کروں گا کہ آپ کی اصل جو سیکیورٹی ہے وہ دیکھیں، جنگیں سمپلی فوجیں نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں. قومیں ساتھ ہوتی ہیں تو فوجیں. یہیں سے آغاز کریں گے حسن صاحب. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। जैसे साहब, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो कायमा कमेटी से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अब जुमे को जो है वो दोबारा ईवान में पेश किया जाएगा। ईवान में पेश किया जाएगा, उसके बाद वोटिंग का अमल होगा और उसके बाद चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह होंगी। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इसको अब रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी रुकेगा नहीं। अच्छा। इसको पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसे रोका नहीं जा सकेगा, और मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर है ये पास हो जाएगा, सारा फाइनल हो जाएगा। तो अब वो जो बात की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जनाब उनको जब वो हल्फ ले लेंगे तो उनकी तादाद सबसे ज़्यादा हो जाएगी, अब तो क्रॉस लग गया, काटा लग गया। जी बिल्कुल, अब तो कुछ नहीं है, अब तो लॉ बन गया और अब कोर्ट को रुजू कर सकते हैं। हाँ, मतलब गवर्नमेंट ने अपना हरबा इस्तेमाल कर लिया। हल्फ नहीं हो सकता, ये आप ज़हन में रखें, हल्फ नहीं हो सकता। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त लीगल कवर ले लिया है, और जारी बात उनके पास ऑप्शन है। जो भी एक्ट पेश किया गया, इससे जो मौजूदा असेंबली है इसकी पार्टी पोजीशन पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, इस पे अब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, देखे ना, उन्होंने तो उनको जो है, हाँ अलबत्ता इनके जो लोग हैं वो जो सवाल इसमें यह है कि जो इन्होंने पहले रिजर्व सीटों पे बंदों को बुलाया किया हुआ था, नून ने, पीपल्स पार्टी ने, वो जो डी नोटिफाई हुए हैं उनका स्टेटस क्या है? अच्छा। अब तो सवाल ये है, अब इनका तो है, इनको तो वो नहीं करने देते, तो वो जो गैप पड़ गया है जो सीटों का जो कवर करनी थी, इन्होंने आके हल्फ लेने थे, अच्छा वो भी अब जा चुके हैं, तो एक वैक्यूम आ गया। अच्छा, इसे आईनी वैक्यूम कह लें, इसे कानूनी वैक्यूम कह लें, बहरहाल एक वैक्यूम है। अब दूसरा वैक्यूम ये है कि अब इस पे कोर्ट क्या करती है। जारी बात है, अब पीटीआई वाले इसके लिए शोर शराबा करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उनका वो क्या समझे कि गवर्नमेंट इसको दरखोर इतना समझेगी और उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो आने वाले दिनों में आप ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो अदलिया और पार्लियामेंट के कोई महाजरा ही देखते रहे हैं सामने, ये सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हो रहा है। अब पीटीआई के पास ऑप्शन है कि वो सड़कों पे चले जाएं। अच्छा, सड़कों पे निकले? हाँ, सड़कों पे निकले, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो निकलने के इस वक्त इतनी पावर रखते हैं। हाँ, वो ये है कि कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे केसेस हैं, केस ये भी लग जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि कोर्ट की छुट्टियां आ जाएंगी, या तो कोई जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाए और वो फिर उस छुट्टियों के अंदर भी वो कोर्ट अपना इजलास बुला ले और सब कुछ करे। लेकिन मुझे फिलहाल पीटीआई का जो नंबर गेम था ऊपर बढ़ता हुआ मुझे तो नजर नहीं आ रहा। इस सारी कानून साजी के बाद गवर्नमेंट ने अपने ऑप्शन जो अपने पत्ते बड़े ध्यान से खेले हैं, और मेरा ख्याल है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पत्ता गवर्नमेंट खेल गई है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी इसको कोर्ट को भी 10 दफा देखना पड़ेगा कि इससे अब कौन सा रास्ता निकाला जाए। एक तो है कि कोर्ट बुला के ये नहीं हो सकता, लेकिन पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट आइन बनाती है, कानून बनाती है, और कोर्ट किसी लॉ को अनलेस के वो पूरा जो आपका बुनियादी आइन का जो ढांचा है उसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना। कोर्ट आमतौर पर यह है कि पूरा आप कॉन्स्टिट्यूशन ही कोई ऐसी तरमीम ले आए कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आपने बदल दिया है, तो वो एक थोड़ा इशू होता है। लेकिन इस तरह की तरमीम ऐसी हैं कि ये पार्लियामेंट का राइट है कि सीटें कम हो गई, ज्यादा हो गई, मतलब ये इससे पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा जो आपका फ्रेमवर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त इस क्राइसिस को एक, अगर कोर्ट इसमें नहीं आती, कोर्ट को फैसला नहीं करती, तो गवर्नमेंट ने उस क्राइसिस को ओवरकम कर लिया। वज़ीर कानून ने जो है वो फिलफोर इस एक्ट की मंजूरी दी। समझते हैं आप कि गवर्नमेंट की जो है वो एक सोची समझी मनसूबाबंदी थी और उस मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने ये सारा काम किया, और उसका पीछे मकसद यही था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी सूरज है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमें बिल्कुल माइन्यूटली पॉन्डर ओवर किया उन्होंने, एक एक उसको पहलू को देखा, देखने के बाद फिर वो इसे पार्लियामेंट के पास लाए हैं। और मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी मुशावरत रही है। पार्लियामेंट के जरिए कोई भी अमल करना आमतौर पर ये पीपल्स पार्टी का मशवरा रहता है, और मुझे भी ये लगता है कि गवर्नमेंट के ने जो कुछ भी किया इसमें पीपल्स पार्टी, एमकेएम, ये सारे इसमें हैं, तो पास हुआ है ना, तो हाँ उनकी सीटें गई हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि जी वो पीटीआई पीपल्स पार्टी जो है किसी स्टेज पे पीटीआई, आपने एकदम मुझसे सवाल किया था कि जी वो पीटीआई जो है जब उसकी सीटें बढ़ जाती है पीपल्स पार्टी से मिल सकती है, तो मैंने आपसे कहा था कि नहीं, पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी इनमें जो है पीटीआई का साथ नहीं देगी। आज ये जो लॉ मेकिंग हुई है इसके अंदर हमें पता लग गया है कि जनाब पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए तो कोई नहीं सोच रही, ना वो चाहती है कि पीटीआई के साथ हमने देना है, इसलिए उसने गवर्नमेंट का साथ दिया है, और ये एक खुले तरीके से वो सामने आ गए। ये बड़ी आसानी से जब असेंबली में जाएगा तो इसके ऊपर वोटिंग होगी, और ये कसरत राय से वहाँ से भी जो है वो सारी बात है हो जाएगा पास आराम से। इस सारे मामले के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने जो पोजीशन ली, अब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बतौर एक आईनी अदारा वो भी उससे वो पोजीशन लेनी चाहिए थी जो इलेक्शन कमीशन। देखिए उसमें उनका जो बनता था वो कोर्ट के पास चले गए, उन्होंने कहा जी हमें गाइड करें कि हमने
کیا کرنا ہے اس کے اوپر. وہ آلریڈی الیکشن کمیشن جا چکا ہے گائیڈنس کے لیے سپریم کورٹ کے اندر. اب یہ ایک نیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے, ایک نیا ایک ایکٹ ہے جو کہ گورنمنٹ نے کیا ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی اس میں رول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایکٹ ہے, ایک ترمیم ہے, یہ گورنمنٹ نے پاس کر دی ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا. اب الیکشن کمیشن نے بھی اسی ایکٹس کے تحت, اسی ترامیم یا اسی آئین کے تحت کام کرنا ہے جو کہ پارلیمنٹ پاس کرے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح کورٹ نے بھی, میں نے کہا نا کورٹ کا کام ہے تشریح کرنا, لا نہیں بنا سکتی کورٹ, اس کی تشریح کر سکتی ہے, اس کی تشریح کر سکتی, نیا قانون نہیں بنا سکتی, سپریم کورٹ بھی نہیں بنا سکتی نیا قانون. یہ کام آپ کے آئین نے یہ پارلیمنٹ کو دیا ہے, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ تشریح کر سکتی ہے, یہ کر سکتی ہے کہ جناب یہ لا ٹھیک بنا ہے, یا اس پہ جو عمل درآمد کیا گیا صحیح ہوا ہے نہیں ہوا, یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو گورنمنٹ بار بار بات کرتی ہے کہ جناب ایک نیا آئین ری رائٹ کیا گیا, ایک نیا آئین, سپریم کورٹ پر اپنی جو تنقید کرتی ہے فیصلے کے اوپر, ان کا موقف اس میں یہ ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ ایک پارٹی آپ کے پاس آئی, اس نے کہا جی یہ سیٹیں ہماری ہیں, سنی اتحاد کونسل, اس نے آپ کے پاس پلی کی سپریم کورٹ کے پاس, یہ میں گورنمنٹ کا موقع بتا رہا ہوں, تو سپریم کورٹ نے فیصلہ وہی دیا کہ نہیں آپ کی نہیں بنتی, کیونکہ ایک تو آپ نے اپلائی نہیں کیا, دوسرا آپ نے الیکشن نہیں لڑا. لیکن جب آپ اس پہ تو فیصلہ آ گیا, لیکن اس فیصلے سے آگے بڑھ کر 1 سٹیپ یا 2 سٹیپ جا کے سپریم کورٹ نے دوسری پارٹی کو کہا جو کہ جس نے الیکشن, وہ بھی نہیں تھی الیکشن کے اندر, ٹھیک ہے نا, آزاد امیدوار تھے, اسے نہ صرف لا کے اس کو واپس کر دیا, اس کا نام وغیرہ سارا, اس کا اسٹیٹس, بلکہ اس کو سیٹیں بھی دے دی, ٹھیک ہے. اب یہ ان کا کلیم ہے, دعویٰ کرتی ہے نا کہ انہوں نے وہ سیٹیں مانگی نہیں تھیں, اس کے اوپر انہوں نے وہ کیس فائل کیا نہیں تھا, کیا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی سیم ہی کیس تھا, تو ایک کو ریجیکٹ کر دیا, دوسرے کو پکڑا دیا, حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو آپ نے انہیں کو بتانا, تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا. انہوں نے وہ جو آپ سمجھے کہ ایک خلا رہ گیا تھا, ایک ویکیوم رہ گیا تھا, ایک لیکونا رہ گیا تھا, انہوں نے اس کو اس ترمیم کے ذریعے کور اپ کر لیا. اچھا, یہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کہ جناب اب اس میں بڑا واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ جو آپ ایک پارٹی جوائن کر چکے ہوں گے جب, تو پھر اب اس کی تنسیخ نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی کے لیے مزید کڑا وقت دیکھ رہے ہیں. نہیں, اب تو پی ٹی آئی ختم ہی ہو گئی نا, اس کے بعد تو آپ دیکھیں نا وہ سنی اتحاد کونسل کے ہی کہلائیں گے, کیونکہ یہ تو یہ تھا نا کہ پہلے اگر آپ شامل ہو چکے ہیں تو اس کے بعد اب جمع کروا دیا سنی اتحاد کونسل. اب ترمیم جو آ گئی ہے, جب مکمل پاس ہو جاتی ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے پریزیڈنٹ بھی اسے کلیئر کر دیتے ہیں, ظاہر اس میں تھوڑا سا بھی پروسیجر چلے گا مزید اس کو, لیکن اس کے اندر ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے, وہ کر لیں گے آرام سے. پریزیڈنٹ بھی ان کا ہے, سینٹ کے اندر بھی ان کی اکثریت ہے, کہیں پہ یہ چیز رکے گی نہیں, یہ ہو جائے گی, کیونکہ وہاں پہ اکثریت ہے سینٹ میں بھی. جیسے قائمہ کمیٹی کے اندر آپ دیکھیں نا کہ اکثریت کے ساتھ یہ منظور, وہاں ووٹنگ کروائی گئی ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا, قائمہ کمیٹی میں ووٹنگ کرائی گئی, حکمی فیصلے ہیں, خلاف بھی ہے, جے یو آئی والے خاموش رہے ہیں اس کے اندر. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے, جے یو آئی کا, چونکہ انہوں نے اس کی انہوں نے مخالفت بھی ایک قسم کی ان کے سامنے آئی اس سارے معاملے میں, کہ وہ انہوں نے ایبسٹین ایک قسم کا کیا یا خاموشی اختیار کی ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں نا 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بحال کیا گیا, دوسرا ان کو سیٹیں دے دی گئی. اب یہ جو سیٹیں ہیں انہوں نے کہا جی سنی اتحاد کونسل کے ہی آپ رہیں گے پارلیمنٹ کے اندر, یہ جو سیٹیں ہیں سنی اتحاد کونسل جمع کروا چکے ہیں نا, حلف جمع وہ نہیں آپ ہو سکتا, ٹھیک ہے. اب اس ترمیم کے تحت میں دیکھوں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب اس میں سپریم کورٹ کوئی اور دے دے, اس میں ورڈک دے دے, یہ علیحدہ بات ہے, لیکن اس وقت کی موجودہ صورتحال پہ ہم بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس میں نہیں جا سکتے تو پھر پی ٹی آئی کا وجود کہاں رہے گا. انہوں نے تو الیکشن بھی نہیں لڑا, ہاں, لیکن کورٹ نے ان کو بحال کیا ہوا ہے آزاد کینڈیڈیٹس, لیکن اس میں الیکشن کمیشن کورٹ میں پھر چلا گیا کہ جناب ان کی لیڈرشپ ہمارے کاغذوں میں یہ ہے ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن تو وہاں پہ بھی ویکیوم ہے, مطلب الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ میں یہی چیز بتا رہا ہے کہ یہ تو ہمارے کاغذات میں جماعت ہے ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن بطور ایک آئینی ادارہ وہ اس طرح کی جو پوزیشن لے رہا ہے, اس کو وہ چیزیں سوٹ کر رہی ہیں. وہ تو ایک ادارہ نا, ادارہ ہے, وہ بطور ادارہ بطور پارٹی سامنے آ رہا ہے. شاید نہیں, پارٹی کے طور پہ نہیں آ رہا, انہوں نے تو قبول کر لیا, انہوں نے تو وہ جاری کر دیا, کورٹ کے آرڈر آئے انہوں نے کر دیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کی جو لیڈرشپ جو پارٹی کے حوالے سے بات کی نا, وہ ٹھیک ہے, ان کا لیگل پوائنٹ ہے, انہوں نے کورٹ میں چلے گئے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پاس ہو جاتی ہے مکمل, اسے کمپلیٹ ہو جاتا ہے پروسیس, تو پھر بال از ان دا کورٹ, ٹھیک ہے نا, پھر وہ سپریم پھر وہ عدلیہ اور پھر پارلیمنٹ, ان کی محاذرائی دیکھ رہے ہیں. محاذرائی نہیں, پھر دونوں ٹیک اپ کریں گے نا. اب ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی سپریم کورٹ, اور پھر جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں پھر گورنمنٹ اپنے اگلے آپشن دیکھے گی کہ کیا ہے. لیکن بہرحال فوری طور پر جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں, یا جو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جی حلف کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے, تو حلف تو انہوں نے پھر اس کا بڑا ٹیکنیکل, گورنمنٹ نے اینڈ ٹائم کے اوپر ایک اچھی گیم کھیل گئے وہ, یعنی انہوں نے ایک بڑا ان کے حوالے سے بات کر بڑی پروڈنس انہوں نے دکھائی ہے. لیکن اب اس میں سارا رول اب
سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ اس کو کس طرح ٹیک اپ کرتی ہے. نہیں تو سپریم کورٹ میں کیس جائے گا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا چیزیں کہاں پہ کھل کے سامنے آتی ہیں. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا. اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.